बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली मदद। नाज़रीन कराम, इस तरह के आपको पता है कि हमारी फ़दक की बाकायदा सीरीज़ चल रही है और तकरीबन 3 वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में हम पहुंचा चुके हैं। तो चौथी वीडियो मुझे मेरे किसी दोस्त ने कहा कि जी इस टॉपिक पे बनाएं कि टॉपिक ये होना चाहिए वाक़या अहराक कि कहा जाता है कि शिया उलमा शिया ज़ाकिरीन जो है एक वाक़या बयान करते हैं कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आग लाई गई। ये फ़कत और फ़कत रुलाने के लिए जो है वो शिया ज़ाकिरों की और शिया मौलवियों की कहानियाँ हैं। तो मैंने जो है वो 4-5 किताबों का इंतखाब किया जो इंतहाई ही मुस्तनद किताबें हैं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि जिन किताबों में ये रवायत मौजूद है वो रवायत सही और सनद है। और मैं जो आपके सामने किताब रखने लगा हूँ वो किताब है अल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। देखिए मुसन्निफ इब्न अबी शैबा है और इसका सफ़ा नंबर 484। तो नाज़रीन इस किताब के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये किताब जो है ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं लिखने वाले। इब्न अबी शैबा जो है वो कोई आम बंदा नहीं है, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी कौन, कि जो सही बुखारी के लिखने वाले हैं। हदसना मोहम्मद इब्न बिश्र हदसना उबैदुल्लाह इब्न उमर हदसना ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही अस्लम अन युहर्रका अलैहिमुल बैत। इस जुमले पे ज़रा गौर कीजिए, अन आमुरा बिहिम अन युहर्रका अलैहिमुल बैत। मैं इसका तर्जमा करूंगा और वही तर्जमा जो इस किताब वाले ने जो है इसी किताब को जो तर्जमा किया गया और अहले सुन्नत बरादरान ने किया है। अब तर्जमा सुनो। हज़रत ज़ैद इब्न अस्लम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर की बैत की गई तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फातिमा के यहाँ आने जाने लगे और उनसे मुशावरत करने लगे। ये मुशावरत जो है वो इंशाअल्लाह जब बहस इमामत खिलाफत में आपके सामने पेश करूंगा तो उसमें इसकी वजाहत करेंगे। मुशावरत करने लगे और अपने मामला यानी खिलाफत, इन्होंने खुद ब्रैकेट में लिख दी यानी खिलाफत में, इनसे तकाजा करने लगे। बस जब ये बात हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को पहुंची तो आप निकल खड़े हुए, यहाँ तक कि आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने लिखा हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ दाखिल हुई और फरमाया, ए रसूलुल्लाह की बेटी, खुदा की कसम तमाम मखलूक में हमें तुम्हारे वालिद से ज़्यादा कोई महबूब नहीं। अभी देखिएगा कि आगे ये मोहब्बत का इज़हार किस तरीके से करते हैं। और आपके वालिद के बाद लिखना था, लेकिन लिखा आपके बाद वालिद के बाद, हमें आपसे ज्यादा कोई महबूब नहीं, खुदा की कसम। लेकिन अगर ये आपके पास दोबारा जमा हुई तो मुझे ये मोहब्बत वाली बात इससे माने नहीं होगी कि मैं लोगों को हुक्म दूं और इन तमाम घर में मौजूद अफराद पर घर को जला दिया जाए। ये वाज़े धमकी दी गई है कि अगर ये लोग इकट्ठे होते रहे, आपके घर में जमा होते रहे, तो मैं जो है वो घर को आग लगा दूंगा या आपके घर को जो है वो आग लगवा दूंगा या लगा दूंगा। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ने जो है वो वाज़े रवायत लिखी। ये फकत एक जुल्म नहीं किया, मैं आपको जो है मिज़ानुल एतदाल आप देख लें, मिज़ानुल एतदाल इन्होंने इतने जुल्म किए कि बाकायदा मिज़ानुल एतदाल वाले ने इस बात का इकरार किया है कि हज़रत उमर ने जो है वो बीबी सैयदा के सीने में जो है वो लात मारी, ठोकर मारी बीबी सैयदा के सीने में, और इसके मुकाबले इसके नतीजे में क्या हुआ, हज़रत मोहसिन जो अभी तक इस दुनिया में जो बच्चा नहीं आया था वो जो है वो शहीद हो गए। ये मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। आप देखिए किताब मिज़ानुल एतदाल और इसकी ये किस्मुल अव्वल है, दारुल अहया अल कुतुब अल अरबिया। ये किताब का आपको मुकम्मल एड्रेस दे दिया और इसका सफ़ा नंबर आप 139 देखने हैं। क्या कि इन्ना उमरा रफ़सा फातिमा था। रफ़सा आप जरा देखिए, मोजमल मानी है रफ़सा के मानी आप स्क्रीन पे देखना है कि रफ़सा के मानी क्या है, किसी के सीने पे लात मारना। तो वाज़े मिज़ानुल एतदाल वाले ने लिखा, क्या लिखा, कहते हैं कि इन्ना उमरा रफ़सा फातिमा था, कि हज़रत उमर ने जो है वो बीबी सैयदा के जो है वो सीने में जो है वो लात मारी है। तो क्या हुआ, आगे फिर लिखते हैं, यहाँ तक कि क्या हुआ कि हज़रत मोहसिन जो है वो सिक्त हो गए। यानी इतने जुल्म मेरी आपने जो है वो हम शिया बास सहाबा को क्यों नहीं मानते, वो वाले आपने वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने इशारा किया था
کہ ہمیں کوئی خاص کوئی ذاتی بغض اور عناد نہیں ہے، یہ خاص وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم بعض صحابہ کو نہیں مانتے، اور نہ ماننے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں گالیاں دینے کے قائل ہیں، فقط نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے حدیث نہیں لیں گے، ہم ان سے فقہ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی ہے اور ہو سکتی تھی۔ ہم جو ہے وہ فقہ لیں گے، حدیث لیں گے تو فقط اور فقط معصومین سے لیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ایک جو ہے وہ شیعوں کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ویسے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی مکمل گفتگو کی جائے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کسی بھی اپنے کتاب سے بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا بندہ کافر ہو جاتا، لیکن یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ ہم جو ہے وہ کسی کی مقدسات کے جو ہے توہین نہیں کرتے، لیکن ان سے ہم حدیث نہیں لیں گے، ان سے ہم فقہ نہیں لیں گے، ان سے ہم عقیدے نہیں لیں گے۔ نہ ماننے کا مطلب یہ۔ اچھا تو کیا ہوا، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ٹھوکر ماری، لات ماری، تو کیا ہو گیا کہ حضرت محسن جو ہے وہ شہید ہو گئے، یہ ظلم کیا گیا۔ اچھا جو دروازہ پہ آگ لگانے والی جو روایت ہے، وہ اس کے راوی جو ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، راوی اس کے 4 ہیں۔ تو اس حدیث کے پہلے راوی کون ہے؟ محمد بن بشر۔ آپ دیکھیں کتاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ روایت میں نے پہلی ویڈیو کا آغاز میں کہا ہے کہ یہ صحیح و سند روایت ہے، یہ صحیح و سند روایت ہے، کوئی اہل سنت والجماعت عالم دین اس کی جو ہے انکار نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے، اور یہ آپ کی کتاب میں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو اب نہ کہیے گا کہ یہ شیعوں کی بنائی کہانی ہے، نہ کہیے گا کہ یہ ذاکروں کی بنائی کہانی ہے فقط شیعوں کو رلانے کے لیے، نہ جناب، یہ آپ کی کتاب میں ہے۔ میزان الاعتدال میں آپ نے اتنا لکھ دیا، اور لکھنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کانپا کہ وہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ٹھوکر ماری، تو ان کا جو ہے جو بدن میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا۔ تو دیکھیے پہلا راوی کون سا ہے اس روایت کا؟ دروازہ جلانے والی روایت کا پہلا راوی ہے محمد بن بشر۔ تو دیکھیں کتاب کا نام ہے تہذیب الکمال۔ تہذیب الکمال میں مولویوں کو جتنے یہ جو صحابہ کے بہت زیادہ دیوانے مولوی ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے گھر ضرور رکھیے۔ تہذیب الکمال یا محمد بن بشر کے متعلق لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ جلد نمبر اس کی 24 ہے اور صفحہ نمبر 533۔ محمد قال ابو عبید اللہ العاجلی سألت ابا داؤد عن سماع محمد بن بشر من سعید بن عبید فقال هو احفظ من كان بالكوفہ۔ احفظ تفصیل کا صیغہ ہے، هو احفظ من كان بالكوفہ، کی جتنے بھی لوگ کوفے میں موجود تھے سب سے زیادہ جو ہے وہ حفظ والا، حدیث حفظ کرنے والا یہ بندہ تھا محمد بن بشر، کہ ان باقاعدہ اس کتاب میں سب سے زیادہ جو حدیثوں کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ حدیثوں کا حافظ اس محمد بن بشر کو لکھا گیا ہے آپ کی کتاب میں۔ پہلا راوی جو ہے وہ آپ کی کتاب میں ثقہ ہمیں نظر آیا، اور اگلا راوی دیکھیے کون سا اگلا راوی ہے؟ حدثنا عبید اللہ ابن عمر۔ عبید اللہ ابن عمر کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے جی تہذیب الکمال، اور اس کی جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 128 ہے، ذرا دیکھیے۔ قال ابو زرعہ و ابو حاتم ثقہ، کہ یہ بندہ کون سا؟ عبید اللہ ابن عمر جو ہے یہ ثقہ تھا۔ اچھا اگلا راوی کون سا ہے جی؟ حدثنا زید بن اسلم۔ زید بن اسلم جو ہے تیسرا راوی ہے اسی روایت کا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 17۔ وقال یعقوب بن شیبہ ثقۃ من اہل الفقہ والعلم وکان عالما بتفسیر القرآن له کتاب فیہ تفسیر القرآن۔ اس کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ قال یعقوب بن شیبہ کیا؟ ثقۃ من اہل الفقہ وکان عالما بتفسیر القرآن لہو کتاب فیہ تفسیر القرآن۔ مفسر ہے، ثقہ ہے، علم فقہ جانتا ہے، اور اپنی اس کی تفسیر قرآن والی ایک کتاب ہے، ایک مفسر ہے بندہ۔ تیسرا راوی بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ یہ ثقہ ہے، اور اس کے بعد آخری راوی دیکھیں ان ابی ہے، کون؟ حدثنا زید بن اسلم ان ابی ہے اسلم، اپنے والد محترم سے روایت کی، تو اس کا نام کیا ہے؟ اسلم، زید بن اسلم۔ اسلم جی آپ دیکھیں اسی کتاب تہذیب الکمال کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 530۔ وقال الاجلی مدینی ثقۃ من کبار التابعین وقال زرع ثقہ۔ یہ بندہ جو ہے وہ مدینے میں رہنے والا تھا، اور اس کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے رسول خدا کے زمانے کو درک کیا ہے،
یہ ملتا ہے. اور یہ جو ہے وہ تابعین میں سب سے بزرگ تھا, اور حضرت ابو زرعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھا. آپ کی کتاب مصنف ابی شیبہ میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا. کیا آپ دیکھیں صفحہ نمبر 184. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَنَئِيَّ أَنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفْرِ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّكَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ. آپ کی کتاب میزان الاعتدال میں آپ نے صفحہ نمبر 139 پہ لکھا, کیا لکھا کہ حضرت عمر نے بی بی سیدہ کو ایک لات ماری, ٹھوکر ماری, تو کیا ہوا کہ حضرت محسن شہید ہو گئے, سکھ تو ہو گئے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب والا. ہمارے ذاکر, ہمارے علماء اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے, جو آپ کی کتابوں میں وہی ہے. ہاں, آپ کے پاس انکار کا اور کوئی راستہ نہیں تھا, بس یہ ایک الزام آپ کے پاس راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جناب حضرت عمر نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہم نے جو ہے رکھا ہے. لیکن یہ روایت دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ گالیاں دینے کے قائل ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت آپ کے سامنے لانا یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ ہمارا حق, آپ کا حق ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے یہ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ دروازہ جلانے کی دھمکی دی. اور ایک اور بات بڑی پیاری کرتا جاؤں, کیا کہ قسم کھائی ہے حضرت, یہ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں, وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم کھائی ہے حضرت عمر ہے. جو اشخاص کہتے ہیں کہ دروازہ جلایا نہیں گیا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, قسم کھائی ہے. اگر قسم کھائی ہے تو قسم کو پورا کرنا ہوتا ہے, تو اب ٹھیک ہو گیا. حضرت عمر نے یا دروازہ جلایا ہے یا قسم توڑی ہے. اگر قسم توڑی ہے تو قسم کا کفارہ ہونا چاہیے. تو تاریخ میں کوئی عالم دین مجھے یہ بات جو ہے وہ دکھا دے کہ حضرت عمر نے یہ جو قسم کھائی تھی دروازے بنت رسول پہ آ کے, اس قسم کا کہیں کفارہ دیا ہو. کہیں کفارہ نہیں دیا تو انہوں نے یعنی کہ قسم نہیں توڑی یعنی کہ انہوں نے دروازہ جلایا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ دروازہ جلایا. یہ حقیقت ہے ایک جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے, آپ کا حق ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے بالکل حقیقت کو واضح کریں. اور امید کرتا ہوں کہ تعصب کی اینک اتار کے جو ہے وہ ان کتاب, اور میرا یہ دعویٰ ہے, پہلی ویڈیوز میں جتنی میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری دی ہوئی کتاب کا حوالہ آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں, کومنٹ میں آپ مجھ سے مانگے, میں آپ کو دوں گا. جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوتا ہوں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتی ہے. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو مصر کی فقط لائبریری میں پڑھی ہو, ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو فقط کسی جدہ یونیورسٹی میں پڑھی ہو. کوئی ایسی کتاب, میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا, میں اسی کتاب کا حوالہ دوں گا کہ جو ہر بندے کے جو ہے وہ ہاتھ میں آ سکتی ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کا ترجمہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک دفعہ, پھر میں آپ کو ٹائٹل دکھا بھی دیتا ہوں اور اس کا پڑھا بھی دیتا ہوں. آپ اس کا ٹائٹل پڑھ لیں, مصنف ابن ابی شیبہ. یہ مکتبہ رحمانیہ سے جو ہے وہ چھپی ہے, اور مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور. زحمت کیجیے گا, اس کی 11ویں جلد ہے, زحمت کیجیے گا جا کے خرید لیجیے گا, یا آپ اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کو ضرور پڑھیں. تہذیب الکمال نیٹ پہ موجود ہے, archive.com پہ موجود ہے. آپ ہمارے دیے ہوئے حوالے چیک کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی برادر بھائی یہ میرا سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کیا ہے, میں نے ترجمہ ویسے اپنی طرف سے کسی لفظ کا نہیں کیا, وہی جو ترجمہ اس کتاب والے نے لکھا ترجمہ ہوا جو, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آپ کو دکھایا بھی. لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کہیں غلط بیانی کی ہے تو وہ اسی طرح کی ویڈیو بنائے اور مجھے بھیج دے, میں انشاءاللہ عزوجل اس کا جو ہے وہ جواب دوں گا. دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو ہدایت پہ اور دین مبین اسلام پر قائم رکھے. اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الموت لكون زهوقا